अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नागिन एपिसोड 6। सिपाहियों रामनाथ की मशक़ें कस दो, शकुंतला ने हुक्म दिया। तो सिपाहियों ने फौरन रामनाथ के हाथ और पांव एक कपड़े से कसकर बांध दिए। अब सब लोग कमरे से बाहर चले। शकुंतला हकमाना अंदाज से बोली तो वज़ीर आज़म समेत सब लोग बाहर चले गए। रानी मारिया और रामनाथ जमीन पर बंधे पड़े थे। सिर्फ शकुंतला, सांबरी और बलग्राम कमरे में रह गए। बलग्राम बोला, अब हुक्मरान कौन होगा? मैं। शकुंतला फौरन बोली, सांबरी जी तो जादूगर हैं, इन्हें दुनियादारी से क्या काम। और तुम बलग्राम सिपा सलार और वजीर आजम दोनों ओहदे तुम्हारे पास हों, ये भी ठीक नहीं। असूलन हुक्मरान तो मुझे ही होना चाहिए था, लेकिन मैं हुस्न के आगे हथियार डालता हूँ। सांबरी ने शकुंतला की थोड़ी पकड़ते हुए कहा, वैसे भी मुझे सरकारी कामों के झंझट से कोफ्त होती है। शकुंतला, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। सांबरी, तुम ना होते तो मुझे सिवाय भागने के कोई रास्ता ना था। शकुंतला ने फौरन आगे बढ़कर अपनी बाहें सांबरी के गले में डालकर इसके सीने से लगते हुए कहा। सांबरी के जिस्म में चूंटियां रेंगने लगीं। आए, अब हम दरबार तलब करके इस फैसले का ऐलान करते हैं। बलग्राम तेजी से बोला और जोर से ताली बजाई। परिया अंदर दाखिल हो गई। परिया फौरन दरबार तलब किया जाए। शकुंतला ने तेजी से कहा। दरबार लग चुका था। तमाम दरबारी वज़रा वज़ीर दर्जा पर दर्जा विराजमान हो चुके थे। महाराज रामनाथ के तख्त पर शकुंतला पूरी अदाओं के साथ विराजमान थी, और जो दो छोटे तख्त इससे कबल मारिया और शकुंतला के लिए थे, अब इन पर बलग्राम और सांबरी बैठे थे। चबूतरे के सामने ही रामनाथ और मारिया रस्सियों से जकड़े फर्श पर पड़े थे। परिया खुशी खुशी दरबार में किसी परी की मानिंद उड़ती फिर रही थी। बलग्राम ने फौरन हरकारों के जरिए पूरी फौज को इतला कर दी कि महाराज रामनाथ का तख्ता उल्ट दिया गया है। अब शकुंतला हुक्मरान है और बलग्राम वजीर आजम। तमाम दरबारी अपनी जगह पर बैठ चुके तो बलग्राम ने खड़े होकर ऐलान किया। ताबाना के दरबार में मौजूद तमाम लोगों को नमस्ते। शकुंतला ने दोनों हाथ जोड़कर माथे को लगाते हुए कहा, मलका शकुंतला की जानिब से ताबाना के हर सरकारी ओहदेदार, अहलकार और अवाम को ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि रामनाथ की हुकूमत ख़त्म हो गई है। इसके साथ ही इसके कवानीन भी ख़त्म किए जा रहे हैं। आज से मैं ही तुम सब के लिए कानून बनाऊंगी और मेरी हर बात कानून का दर्जा पाएगी। मेरे साथ ताबाना के शाही जादूगर सांबरी हैं और ताबाना के सिपा सलार बलग्राम ने भी मेरी गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया जाए। जो लोग किसी किस्म की मज़ाहमत या बगावत का सोच रहे हों, वो इस ख्याल को अपने मन से खुरच कर निकाल दें। ताबाना की मौजूदा हुक्मरान के खिलाफ बात करना भी बगावत के ज़ुमरे में आएगी और साबका हुक्मरान की हमायत भी बगावत समझी जाएगी। गुरु नारायण को इनके शाही पुजारी के ओहदे से हटा दिया गया है। इसके साथ ही इनका काली माता के मंदिर के महान पुजारी का ओहदा भी छीन लिया गया है। बागियों के लिए कोई माफ़ी नहीं होगी और इन्हें इबरतनाक तरीके से सजाए मौत दी जाएगी। वज़ीर आज़म बाल ठाकरे के ओहदे में तंजली करके इन्हें नायब वज़ीर आज़म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का ओहदा भी बलग्राम के पास होगा। परिया, जो महल की तमाम कनीज़ों गुलामों के लिए कनीज़ आलिया थी, अब वो मलका ताबाना शकुंतला की मुशीर खास भी हो गई। बागियों या साबका हुक्मरान के हाकिमियत की निशानदही करने वालों को इनाम व कराम से नवाजा जाएगा। ये कहकर शकुंतला बैठ गई और दरबार पर सन्नाटा छा गया। ऐसे अजीबो गरीब खताब की किसी को तवक्को न थी। दरबार बर्खास्त कर दिया गया। शकुंतला अपनी ख्वाबगाह में शानदार बिस्तर पर गौ तकिए से टेक लगाए, शराब का जाम हाथ में पकड़े, शाही ताज सजाए बैठी थी। इसके सामने बड़े बड़े सोफों पर सांबरी, बलग्राम और परिया बैठे थे। ये चार बड़ों का एक खसूसी इजलास था जिसमें किसी पांचवे की कतन गुंजाइश न थी। सांबरी जी, शकुंतला ने सांबरी को मुखातिब करते हुए कहा, आप अपनी जादूगरी से इन लोगों की निशानदही करें जो हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं। सांबरी का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है। शकुंतला जी, मलका कोई चिंता न करें, ऐसे तमाम लोगों को चूंटी की तरह मसल दूंगा। गुरु नारायण का भी कुछ पता नहीं चला, ये ज़रूर फिर सर उठाएगा। शकुंतला ने फिक्रमंद लहजे में कहा, गुरु नारायण आकाश की वसतों में समा जाएं या पाताल की गहराइयों में जा छुपें, सांबरी की नज़रों से बच नहीं सकता।
میں کل ہی اس کا پتہ دوں گا۔ ٹھیک ہے سامری جی، آپ اس اپرادھی کا ضرور کھوج لگائیں۔ بلگرام تمام دربار کے عہدیداروں اور تمام اہم سرکاری اکابرین کے پیچھے اپنے جاسوس لگا دو تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ ہمارے خلاف کیا بات کرتے ہیں، کیسی بات کرتی ہیں۔ ملکہ عالیہ، یہ کام تو میں نے دربار لگنے سے پہلے ہی کر دیا تھا، بلگرام نے فخریہ لہجے میں کہا۔ شاباش بلگرام، شکنتلا نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور پریا، تم محل کے اندر اور اب باہر بھی اپنی کنیزوں اور غلاموں سے جاسوسی کا ایک جال بچھا دو تاکہ پتہ لگے کہ کوئی سازش تو تیار نہیں ہو رہی۔ ملکہ عالیہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پریا نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ شکنتلا جی، سامری بولا، اب کوئی جشن بھی تو ہونا چاہیے جس میں اپنی دہشت جمانے اور رام ناتھ اور اس کے حامیوں کو انجام پہنچانے کا بہانہ مل جائے۔ ضرور، بالکل ہونا چاہیے۔ شکنتلا کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ بلگرام، کل کے دربار میں شاہی جشن منانے کا اعلان کیا جائے۔ اس جشن میں پوری ریاست سے لوگوں کو اپنے ہنر اور فن کا مظاہرہ دکھانے کا موقع دیا جائے گا اور باغیوں اور سابقہ حکمرانوں کو عبرت ناک موت سے ہمکنار کیا جائے گا۔ لیکن یہ جشن تو بہت بڑا ہوگا، بہت سے لوگ شریک ہوں گے، جگہ کون سی مناسب رہے گی؟ بلگرام نے نکتہ اٹھایا تو سامری فوراً بول اٹھا۔ کالی کے مندر کے سامنے اور اس کے پیچھے وسیع میدان ہے، یہ جگہ مناسب ترین ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہو گیا فیصلہ، اگلی سوموار کو جشن منایا جائے گا، تاریخ اعلان کر دیا جائے گا، شکنتلا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور پھر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب شکنتلا کے پاس صرف پریا رہ گئی تھی۔ پریا، شکنتلا نے پریا کو مخاطب کیا۔ جی ملکہ عالیہ، نئے غلام اور کنیزیں ملتے ہیں، ان کی منڈی کہاں لگتی ہے؟ وہ کیوں ملکہ عالیہ؟ وہ اس لیے کہ پہلے سے موجود غلام اور کنیزیں رام ناتھ اور ماریا کے وقت کے ہیں، ان میں سے بہت سوں کی ہمدردیاں ان کے حق میں ہوں گی۔ تم کچھ دنوں بعد چند نئے غلام اور کنیزیں خرید لایا کرو اور نئے غلاموں اور کنیزوں کو پہلے چند دن نہایت ظالمانہ طریقے سے رکھ کر انہیں خوفزدہ کر دیا کرو تاکہ ان کے ذہن ہمارے خلاف سوچنے کی بھی جرات نہ کریں۔ جو حکم حضور، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ماریا اور رام ناتھ کہاں ہیں؟ ملکہ عالیہ، انہیں شاہی قید خانے میں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان پر کڑا پہرا لگا دو۔ اب ہم ان سے دو دو ہاتھ جشن والے دن کریں گے۔ شکنتلا غرور اور اختیارات سرشار لہجے میں بولی۔ اب تم جاؤ پریا۔ اور پریا باہر نکل گئی اور شکنتلا نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پریا دوبارہ اندر داخل ہوئی اور ساتھ ہی کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز شکنتلا کے کانوں میں پڑی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا کہ پریا ایک لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ شکنتلا حیرانی سے بولی۔ ملکہ عالیہ، اسے کملا اور پونم نے مشکوک حالت میں آپ کے کمرے کے گرد بار بار آتے جاتے ہوئے پکڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ماریا کی پرانی نمکوار ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شکنتلا نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ گیتا۔ ملکہ عالیہ، لڑکی خوفزدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ شکنتلا چند ساتوں اسے غور دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ پریا۔ شکنتلا سیدھی ہوتی ہوئی بولی۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ حکم سن کر پریا باہر نکل گئی۔ ملکہ عالیہ۔ گیتا دوڑ کر ملکہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں ماریا کی جاسوس نہیں ہوں، میں تو کئی سالوں سے یہاں ہوں، ماریا کی حویلی بھی نہیں دیکھی، میں تو کبھی محل سے باہر بھی نہیں گئی، جاں بخشی فرما دیجیے۔ لیکن شکنتلا پر اس کی آہو گریا کا مطلق اثر نہ ہوا اور وہ مسکراتی رہی۔ اتنے میں پریا نے رسی لا کر لڑکی کو باندھنا شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر مؤدب نظروں سے شکنتلا کو دیکھنے لگی۔ اب اس کو غسل خانے میں لے جا کر اس کی شارت پر خنجر چلاؤ، انسانی خون پینے کو جی چاہ رہا ہے۔ پریا کانپ اٹھی لیکن حکم ماننے پر مجبور تھی۔ وہ لڑکی کو گھسیٹ کر غسل خانے میں لے گئی، جہاں سے کچھ دیر کے بعد لڑکی کی دل خراش چیخیں سنائی دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد شکنتلا ایک بڑے سے کٹورے میں تازہ خون کی چسکیاں لے رہی تھی۔ گرو نارائن نے جیسے ہی اپنے قدموں کے نیچے زمین کو کڑکڑاہٹ کے ساتھ شک ہوتے محسوس کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ سامری اس کو زمین میں زندہ دفن کرنے کے خیال میں ہے۔ گرو نارائن کو باقاعدہ جادو کرنا تھا، مگر سارا جیون مندروں کی پوجا اور دیوی دیوتاؤں کو سجدے کرتے گزارا تھا۔ اس وقت اسے یہی کٹھن تپسیا کام آئی۔
اور اس نے اوشا دیوی کا مختصر ترین اوجل جب کر کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی اور انسانی آنکھ سے اوجل ہو گیا۔ اب اسے صرف جنات اور جانور ہی دیکھ سکتے تھے، یا پھر وہ انسان جس نے اوجل کاٹ جا پر عبور حاصل کیا ہو۔ اب وہ کالی دیوی کے مندر کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ اسے دیکھ نہ سکے تھے۔ وہ جلدی جلدی اپنے کمرے اور پھر کمرے کے پیچھے چھوٹی کوٹھری میں آیا، جہاں گپت اندھیری جگہ پر وہ بچہ ایک پنجرے میں قید تھا جس کا بلیدان کالی کے حضور دینا تھا۔ اب گرو نارائن ظاہر ہو گیا۔ بچہ پنجرے کے فرش پر لیٹا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں بوجھل ہو چکی تھی، بھوک پیاس سے نڈال تھا۔ گرو نارائن نے کفل کھول کر بچہ کو باہر نکالا اور بولا، بالک کیسے ہو؟ پانی پانی، مجھے پیاس لگی ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو۔ گرو نارائن تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا اور پھر چند سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لا کر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے بولا، لے کھا لے، پانی تجھے نہیں ملے گا، اور جلدی کر، اب ہم یہاں سے دور جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر گیا۔ اسے پتا تھا کہ سامری اور شکنتلا جلد ہی کالی دیوی کے اس مندر کی تلاش میں آ جائیں گے، لہٰذا وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے مندر کے استبل سے کالے رنگ کا انتہائی خوبصورت اور طاقتور گھوڑا منتخب کیا اور اس پر زین کس کی کھانے کے لیے خشک پھل، چنے اور پانی کی جھاگل ساتھ لٹکائی۔ اس پر اپنی کوٹھری میں آ گیا۔ بچے نے روٹی کھا لی، لیکن پیاس کی شدت سے نڈال تھا اور پانی پانی کر رہا تھا۔ لیکن معصوم بچہ کے بلکنے کا گرو نارائن پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار جھاپڑ اسے رسید کیا، جس سے بچہ خوفزدہ ہو کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر گرو نارائن نے ایک بھیگا ہوا رومال بچہ کی ناک پر رکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بے ہوش بچے کو اس نے فوراً چمڑے کے ایک تھیلے میں ڈالا۔ تھیلے میں چند سوراخ بھی تھے جہاں سے بچہ کو سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ اب وہ تھیلا نارائن کے کندھے سے لٹکایا اور چمکتا ہوا خنجر ڈب میں اڑسا کچھ اشرفیاں ساتھ رکھی، تھیلا کاندھے سے لٹکا کر استبل میں آ گیا۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر خراماں خراماں چلاتے ہوئے کالی کے مندر سے باہر نکل آیا اور شہر سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ تھکا دینے والے تیز رفتار سفر سے وہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ شکروار کو دن کے وقت اسے کلکتہ شہر کے آثار نظر آنے لگے۔ راستے میں وہ جگہ جگہ رک کر بچہ کو ہوش میں لا کر اسے کھانے کو زبردستی خشک پھل دیتا رہا۔ بچہ پانی کے لیے بلکتا رہا، لیکن گرو نارائن اسے پیاس کی شدت سے مارنا چاہتا تھا، اور اس کی یہ اچھا بھی تھی کہ کالی کے بڑے مندر تک پہنچتے تک بچہ مرے بھی نہ، کیونکہ اب سامری اور شکنتلا سے مقابلے کے لیے اسے تیرتھ اشنان 9 دن کے لیے کرنا تھا، اور اس رات کے لیے اس حرامی بچہ کو کالی کے چرنوں میں قربان کرنا ضروری تھا۔ آج وہ کلکتے پہنچ گیا۔ پوچھتے پوچھتے وہ کالی کے مندر تک آ گیا۔ یہاں یاتریوں کا ایک ہجوم بیکراں تھا۔ سیاہ کالے پتھروں سے بنا ہوا کالی کا یہ عظیم الشان مندر کہتے ہیں کہ کالی دیوی کا استان ہے۔ اس مندر کی حدود میں آ کر کالی کا ہر سیوک اس کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے گرو نارائن نے مندر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ مندر میں دور دراز کے علاقوں سے آنے والے سادھوؤں پنڈتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے کرائے پر ملتے ہیں۔ گرو نارائن نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اطمینان سے ٹانگیں پسار کر سو گیا۔ بلیدان سورج ڈھلنے کے بعد کرنا تھا۔ شام ڈھلے گرو نارائن بیدار ہوا۔ بچہ کو ہوش میں لانے کے لیے کوشش کرنے لگا، لیکن کئی دنوں کی مسلسل پیاس سے بچہ اب موت کی وادی میں کسی وقت بھی اتر سکتا تھا۔ اس کی سانس نہایت آہستہ چل رہی تھی، کسی بھی سمے سانس رک سکتی تھی۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ بلیدان کرنے کے لیے بڑے پجاری سے خاص اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے، اور ہر خاص و عام کو بلیدان کرنے کی اجازت نہ تھی، اور انسانی بلیدان ان دنوں جرم بھی تھا۔ لیکن گرو نارائن کے پاس اب وقت نہ تھا کہ بڑے بڑے پجاریوں سے ملاقات کر کے اجازت حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے بچہ کو کپڑے میں لپیٹ کر کاندھے سے لگا لیا جیسے وہ بیمار ہو، اور کالی دیوی کے بڑے عظیم الشان ہال کی طرف چل پڑا۔ بڑے ہال میں کالی دیوی کا بت سرخ زبان نکالے اور ہاتھ پھیلائے کھڑا خاصا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ پنڈت، پجاری، سادھو، یاتری کثیر تعداد میں گھوم رہے تھے اور یاترا کر رہے تھے۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے گرو نارائن
90 تلے قدموں سے دیوی کے چرنوں میں جا پہنچا اور بچہ کو کپڑے سے نکال کر چرنوں میں لٹا دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے اس کی صحت یابی کالی سے بھیک مانگنے آیا ہے، لیکن بچہ کے لٹاتے ہی اس نے آہستگی سے خنجر نکال کر اچانک بچے کے نرخرے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ خون کا فوارہ بلند ہوا تو لوگ چونک پڑے اور گرو نارائن کی طرف دوڑے، لیکن گرو نارائن نے تیزی سے خنجر پھیر کر اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ شارک پڑ چکی ہے اور بچہ کا خون کالی کے چرنوں میں بکھر چکا، اور اس سے پہلے لوگ آگے بڑھ کر گرو نارائن کو پکڑتے اس میں اوجل جا پڑا اور لوگوں نے دیکھا کہ خنجر چلانے والا شخص اچانک اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ گرو نارائن نے باہر آ کر مندر کے صحن میں بنے ہوئے بہت بڑے تالاب تیرتھ میں چھلانگ لگا دی۔ خاصی دیر ٹھنڈے پانی سے اسنان کرنے کے بعد مندر سے ملحقہ شمشان گھاٹ میں گیا۔ یہ بہت بڑا اور بہت پرانا شمشان گھاٹ ہے جہاں صدیوں سے مردے نذر آتش کیے جاتے ہیں۔ درختوں کی بہتات بھی ہے۔ اس نے شمشان کے آخری کونے کو پسند کیا جہاں درختوں کا ایک گھنیرا جھنڈ بھی تھا۔ گرو نارائن نے خنجر کو نوک سے اپنے گرد ایک منڈال کھینچا اور تیرتھ اسنان کرنے کے بعد 90 دن کے لیے منڈل کے اندر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور تیرتھ جاپ شروع کر دیا تاکہ ناگن شکنتلا کو اپنا غلام بنا سکے۔ ہٹو ہٹو مہارانی، سواری آ رہی ہے، ہر چور راستہ چھوڑ دو، تابانہ کی ملکہ آ رہی ہے۔ شاہی اہلکار زور زور سے ہنٹر برسا رہے تھے اور لوگوں سے راستہ خالی کرا رہے تھے۔ رش کائی کی طرح پھٹنے لگی۔ تھوڑی دیر میں تمام راستے اور بازار غریب کی جیب کی طرح خالی ہو گئے۔ اب ملکہ کی بگھی لوگوں کو نظر آئی۔ 8 پہیوں والی اس بگھی پر مخمل کے پردے تھے جو سمٹے ہوئے تھے۔ اس کے اندر تقریباً 18 سالہ انتہائی خوبصورت گوری رنگت اور سیاہ لمبے بالوں والی حسین و جمیل لڑکی انتہائی قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے پورے طمطراق کے ساتھ صوفہ نما گدے میں دھس کر بیٹھی تھی، جس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ذہانت اور غرور کی چمک تھی۔ لیکن بگھی میں سوراخ خوبصورت کمسن ملکہ اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی۔ قیدیوں کی بڑھتی ہوئی آہوں، سسکیوں اور کراہوں کو دیکھ کر تابانہ شکنتلا اپنی آنکھیں سرشاری لذت سے بار بار بند کر کے کھول رہی تھی اور اس کی سرخ مخروطی لبوں پر مسکراہٹ گہری اور گہری ہوتی گئی اور آنکھوں میں پر اسرار چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ملکہ شکنتلا کی شاہی سواری پورے جلال کے ساتھ کالی دیوی کے مندر سوملحکہ اس میدان کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں جشن کے انتظامات تھے۔ کھلے وسیع میدان میں عوام نیم دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ مندر کی طرف لکڑی کے تختوں پر مشتمل مضبوط چبوترا بنایا گیا تھا جس پر خوبصورت قالین تھے۔ یہ سب کچھ شکنتلا کے کہنے کے مطابق تھا۔ ان معززین میں اکثر وہی تھے جو آج سے قبل رام ناتھ کی حکومت میں بھی چلتے پرزے تھے۔ ان کی خوش آمدی تقریروں کے بعد کھیل تماشے شروع ہوئے جو خاصی دیر تک جاری رہے۔ لوگوں کی دلچسپی بھی اس میں دینی تھی۔ کھیل تماشے کے بعد پوری ریاست کے ہنر مندوں نے اپنی اپنی بنائی ہوئی اشیاء پیش کیں۔ پھر ڈھول تاشوں کی تھاپ اور ان پر گھوڑوں کے رقص پیش کیے گئے۔ اس کے بعد حسین و جمیل نیم عریاں لڑکی نے عزائی شاعری کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران پنڈال میں رش مسلسل بڑھتا چلا گیا۔ سرکاری اہلکار جا بجا لاٹھی چارج کا استعمال بے دردی سے کرتے رہے۔ آخر میں پریہ نے اٹھ کر تمام پنڈال کو ہاتھ بلند کر کے خاموش ہو جانے کا حکم دیا اور پھر بولی، تابانہ کے باسیوں، ملکہ شکنتلا نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے شروع کرنے کا حکم دیا ہے اور ان منصوبوں میں جا بجا پکے راستوں پر سایہ دار درخت اور درختوں کے نیچے پانی کے کنویں ہوں گے تاکہ مسافروں کو سفر آسان معلوم ہو۔ سرکاری اخراجات پر بچوں کے لیے تعلیمی ادارے اور مندروں کی خستہ حالت بہتر بنانے اور غریبوں کے لیے مندروں کے اندر بھوجن کا مفت انتظامات وغیرہ شامل ہیں۔ جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت مستحق ہوگا اور اس کا حشر بھی ان لوگوں جیسا ہوگا جیسا حشر ابھی آپ کے سامنے سابقہ حکمران رام ناتھ اور اس دوسرے لوگوں کا ہونے والا ہے۔ ایسے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو شکنتلا کے لیے خطرہ بن سکتے تھے یا غداری کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو ابھی سب کے سامنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ تقریر کرنے کے بعد پریہ بیٹھ گئی اور اب ایسے
آیا زنجیر قیدیوں کو میدان میں لایا جانے لگا جن پر غداری کا الزام تھا، اور یہ سب شاہی دربار کے معززین اور ان کے اہل خانہ تھے جو رام ناتھ کے دست راز تھے۔ ان میں مرد عورتیں دونوں تھیں۔ ان سب کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور گلے میں بھاری توق تھے۔ میدان میں کھلے دائرے میں ان سب کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب پریا نے اعلان کیا کہ چند بڑے غداروں کو ملکہ شکنتلا خود سزا دے کر ان سزاؤں پر عمل کا آغاز کریں گی۔ ملکہ تینوں قیدیوں کے پاس پہنچی تو وہاں سے پریا نے تمام سرکاری اہلکاروں کو خاصا پیچھے جانے کا حکم دیا۔ شکنتلا اب رندھیر کی طرف آئی اور خنجر اس کے گردن پر رکھ کر آہستگی سے بولی، میرے ارجن کے قاتلوں، دیکھ لو آج تم کیسی بے دردی اور بے چارگی کی موت مرو گے۔ ناگن اپنا انتقام پورا کر کے رہتی ہے، چاہے وہ شب کی سیاہی میں کرے یا میری طرح چمکتے سورج تلے کرے۔ رندھیر خوف سے، شکنتلا بہن نکلا نا بہن، اگر تو اس وقت بہن کہتا تو نہ تجھے میرے ناگن ہونے کا پتہ چلتا، نہ ارجن بے گناہ اور بے بسی کی موت مرتا، اور نہ تیرے اوپر یہ وقت آتا۔ اب پچھتانے سے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے زلفوں کو مخصوص طریقے سے جھٹک کر پیچھے کیا اور عوام کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور تیزی سے خنجر رندھیر کی شارک پر پھیر دیا۔ رسیوں سے جکڑا رندھیر مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ شکنتلا تیزی سے پیچھے ہٹی تاکہ خون کی دھاریں اس کے قیمتی لباس کو خراب نہ کر دیں، اور پھر تلک رائے کے پاس پہنچی اور بولی، دیکھ تلک، اپنا انتقام کیسے پورا کر رہی ہوں۔ بظاہر تم کو غداری کی سزا مل رہی ہے، لیکن دراصل تمہیں ارجن کے قتل میں سزائے موت دے رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا نے لذت بھرے انداز سے ہونٹوں کو نیم دائرے کی شکل دی اور صفاقی سے خنجر تلک رائے کے گلے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ تلک رائے کا بے بس لاشا جھٹکے کھانے لگا، لیکن شکنتلا اب کرم سنگھ کے اوپر مور بن کر جھک چکی تھی۔ ہاں تو تم گاؤں کے سرپنچ ہو، پنچایت کے سربراہ اور میرے ارجن کو گھیرنے کی ترکیبیں بتانے والے۔ اپنے تجربے سے تم نے میرے ناگ کو تو گھیر کر جلا ہی دیا، لیکن بھول گئے کہ ناگن اپنا انتقام نہیں بھولتی۔ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دنیا کا نظارہ، آخری بار اب تمہاری آنکھ نرک میں ہی کھلے گی۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا نے خنجر تیزی سے کرم سنگھ کی گردن پر پھیرا تو خون کا فوارہ بلند ہوا، جسے دیکھ کر شکنتلا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ خون کی پیاسی ناگن اب خون دیکھ دیکھ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ شکنتلا نے بڑی مشکل سے اپنا آپ سنبھالا اور واپس چبوترے کی طرف چلنے لگی۔ پریا اس کے ساتھ تھی۔ چبوترے کی ایک سیڑھی چڑھ کر شکنتلا کے ہاتھ دھلوائے گئے، جہاں کچھ کچھ خون لگ چکا تھا۔ اب سپاہیوں اور جلادوں نے پریا کا اشارہ پا کر سینکڑوں بے گناہوں کی گردنیں تلواروں سے اڑانی شروع کر دیں۔ پورے پنڈال میں موت کی سی خاموشی طاری تھی، صرف تلواروں کے چلنے کی آوازیں اور قیدیوں کی موت کی چیخیں بلند تھیں۔ خون کا دریا پنڈال میں بہنے لگا، تمام عوام کو سام سونگ گیا۔ انہیں نئی ملکہ سے ایسے ظلم اور بربریت کی توقع نہ تھی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ابھی آغاز تھا۔ آنے والا وقت تابانہ کے لوگوں کے لیے کیسی نحوست لے کر آ رہا ہے، اس بات کا اگر لوگوں کو قبل از وقت پتہ لگ جاتا تو تابانہ کی تاریخ شاید مختلف ہوتی۔ سینکڑوں لوگ غداری کے الزام میں مارے گئے۔ یہ تمام وہ تھے جن پر شکنتلا، پریا، بلگرام یا ان کے ساتھیوں کو ذرا برابر بھی سابقہ حکومت کے ساتھ ملنے کا شک بھی ہوا۔ بوڑھے مہاراج کی دلدوز چیخیں پنڈال میں موجود ہر شخص سن رہا تھا۔ چاروں گھوڑے مختلف سمتوں میں کھینچے جا رہے تھے اور پھر تو لوگوں کے اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے۔ رام ناتھ کے جسم سے خون رسنے لگا اور پھر چرر چرر کی آوازوں کے ساتھ رام ناتھ کا جسم چار ٹکڑوں میں چار گھوڑوں کے ساتھ لٹکنے لگا اور ٹانگوں ہاتھوں کے بغیر درد میدان میں اذیت ناک طریقے سے تڑپ رہا تھا۔ عوام کی اکثریت نے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن ناگن تخت پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے شراب سے دل بہلا رہی تھی۔ رام ناتھ، جو کہ اس کا پتی بھی تھا، طربناک موت سے پوری طرح مزہ لے رہی تھی۔ پریا بھی اپنی جگہ پر بیٹھی مسکراتے ہوئے موت کی خوفناک سزاؤں پر عمل درآمد ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب ایسی چیزوں میں مزہ آنے لگا تھا۔ تاہم بلگرام بار بار پہلو بدل رہا تھا، اسے یہ سب کچھ عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ اس کو تو شکنتلا کے ناگن ہونے کا پتہ بھی اس وقت چلا تھا جب رام ناتھ نے
اس کو شکنتلا کے ساتھ گرفتار کر لینے کا حکم دیا تھا، لیکن اس وقت بلگرام کو شکنتلا کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ البتہ سامری جادوگر سپاٹ چہرے کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کے لیے یہ باتیں کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، کیونکہ سفلی علوم برہمچاری جاپ کے دوران وہ کئی انسانوں کا بلیدان کر چکا تھا۔ وہ تو صرف شکنتلا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے روپ میں اب ایک حسین و جمیل لڑکی روزانہ اس کی خوابگاہ میں رونق افروز ہوگی۔ یہ باتیں ابھی سامری سوچ ہی رہا تھا، اچانک اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ سامری کے اس طرح چونک کر کھڑے ہونے کو شکنتلا نے بھی بری طرح محسوس کیا۔ کیا بات ہے سامری جی، کیا ہوا؟ شکنتلا، میرے لیے اسی وقت فوری طور پر اپنی کٹیا کے اندر جادو نگری پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے سامری تیزی سے چبوترے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ شکنتلا حیران پریشان اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا جشن سے جیو چاٹ ہونے لگا۔ ویسے بھی اس کے راستے کے سارے کانٹے اور ناگ کے قاتل قتل ہو چکے تھے۔ اس نے جشن ختم کرنے کا کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی محفل جشن برخاست ہو گئی اور واپسی کے لیے بگھی کھینچنے کے لیے لڑکیاں وہی تھیں، جبکہ مرد نئے قیدی تھے۔ جلاد ایک بار پھر جگے ہوئے انسانوں کو غیر انسانی طریقے سے کوڑے مارتے ہوئے محل کی طرف چل پڑا۔ شام ہوتے ہی شکنتلا کا من انسانی خون اور کڑیل مرد کے لیے مچلنے لگا۔ سامری کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے پریا کو بلوایا کہ سپہ سالار بلگرام کو خوابگاہ میں بھیج دے اور سابقہ رانی ماریا کو خوابگاہ سے ملحقہ خفیہ قید خانے میں پہنچا دیا جائے۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی شکنتلا نے اپنے سراپے کا خود جائزہ لیا اور بلگرام کے استقبال کے لیے بے تابانہ انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پریا نے خوابگاہ کے اندر جھانک کر مسکراتے ہوئے بلگرام کی آمد کی اطلاع دی۔ شکنتلا نے جواباً ہنسی کے موتی بکھیرتے ہوئے اسے اندر بھیجنے کی ہدایت کی۔ تھوڑی ہی دیر میں پردہ ہلا اور بلگرام کی آواز ابھری، ملکہ عالیہ، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پدھاریے منتری پدھاریے، چشمے ماں روشن، دل ماں شاد۔ اور بلگرام اندر داخل ہو گیا۔ شکنتلا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قاتلانہ مسکان کے ساتھ گوری گوری چوڑیوں سے کھنکھناتی اریاں سڈول باہیں باں کر دی، اور یہ منظر بلگرام کے لیے قطعی غیر متوقع اور خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ وہ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا تو شکنتلا انداز دلربائی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھوں سے اسے پھر آگے کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے ہونٹوں سے پھول بکھیرنے لگی تو غیر شادی شدہ بلگرام کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ اس کے من میں خوشی کی دیگ مزید روشن ہونے لگے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک ہی چھلانگ میں آگے بڑھا اور اس نے بھی اپنے بازو کھول دیے، اور دوسرے ہی لمحے بلگرام اور شکنتلا ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے تھے۔ شکنتلا کی نازک کمر بلگرام کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی۔ بلگرام کے ہاتھ شکنتلا کے ریشمی پیرہن سے پھسلتے گئے۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس نے شکنتلا کے خوشبودار ہلکے پھلکے وزن کو بازوؤں سے سہارا لیا اور شکنتلا کے پاؤں خوبصورت جوتوں سمیت زمین سے اٹھ گئے۔ اب شکنتلا نے سر کے جھٹکے سے ناگن زلفیں بلگرام کے چہرے پر گرا دیں اور بلگرام کمرے کے وسط میں پیروں کی مدد سے اپنے محور پر گھومنے لگا۔ شکنتلا کی میٹھی میٹھی خود سپردگی کی مانند ہنسی بلگرام کو یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے پہاڑی جھرنے سے پانی گرنے کی آواز۔ چند ساتوں میں بلگرام شکنتلا پر حاوی ہو گیا اور شکنتلا اس کی راہوں میں بچھتی چلی گئی۔ طوفان تھم چکا تھا اور بلگرام نہایت سکون سے نیند کی دیوی کی آغوش میں پہنچ چکا تھا، لیکن شکنتلا کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی نیند گہری ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد آہستگی سے مسیری سے نیچے اتر کر بلگرام کی پائنتی آ گئی۔ ہلکی سی پھنکار کے ساتھ ایڑی کے وزن پر گھوم کر شیش ناگن کا روپ اختیار کر گئی اور پھر مسیری کے پائے کے ذریعے اوپر آ گئی۔ پھن اٹھایا اور منہ آہستگی سے بلگرام کے پاؤں پر مار کر زہر کی ہلکی سی مقدار اس کے جسم میں داخل کر دی، جس سے بلگرام نیند کی وادی سے بے ہوشی کے منظر میں آ گیا۔ شکنتلا نے تیزی سے انسانی روپ اختیار کیا، مسیری کے نیچے سے خنجر نکال کر لباس کے اندر ڈالا اور قید خانے میں چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہی سامنے فرش پر ماریا اس نہایت خوفزدہ اور زخم خوردہ بیٹھی نظر آئی۔ ماریا رحم طلب نظروں سے شکنتلا کو دیکھنے لگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکنتلا کے پاؤں میں گر گئی
ملکہ عالیہ میری جان بخش دیں، میں سارا جیون آپ کے چرنوں میں باندی بن کر بتا دوں گی، میری سانس بھی آپ کی مرضی سے چلے گی، میں آپ کی غلام رہوں گی۔ ماریا اس کے قدموں سے لپٹی جیون بخشا کی طلبگار تھی اور شکنتلا اپنے کمر پر ہاتھ رکھے اسے تنزیہ نظروں سے مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اسے ماریا کی بے بسی اور بے سکونی سے سکون پہنچ رہا تھا اور وہ اس منظر کا پورا لطف لے رہی تھی۔ ماریا کو علم تھا کہ شکنتلا ناگن ہے۔ اس کے علاوہ جشن پر بھی اس نے بربریت سے ظلم کی نئی تاریخ رقم کر لی تھی۔ وہ منظر ابھی ماریا کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کھڑی ہو جاؤ ماریا، شکنتلا نے پرسکون لہجے میں کہا اور ماریا روتی سسکتی کھڑی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ شکنتلا کے آگے جوڑ دیے۔ اسے اپنی موت کا پورا یقین تھا، اسی لیے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ شکنتلا نے مسکراتے ہوئے خنجر نکال کر سیدھے ہاتھ میں پکڑا اور الٹے ہاتھ سے زلفیں سنوارنے لگی۔ مہاراج رام ناتھ کو دربار سے میرے کمرے تک کون لے کر آیا تھا؟ شکنتلا نے پوچھا۔ ماریا سے کوئی جواب نہ بن سکا اور وہ لرزتے ہونٹوں سے دیکھتی رہی۔ شیشے میں میرا عکس سب کو کس نے دکھایا تھا اور اگر میں پکڑی جاتی تو مجھے آگ میں جلا دیا جاتا؟ کیوں یہی تمہاری سازش تھی نا؟ بول شکنتلا نے اپنی لمبی زلفوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ مجھے क्षमा کر دیجیے ملکہ عالیہ، میں سب جانتی ہوں، سب مانتی ہوں۔ میرا نام شکنتلا اور میں نسل کی سانپ ہوں۔ شکنتلا نے خنجر کی نوک سے ماریا کی ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے کہا تو ماریا کی خوبصورت آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں اور خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے اس کی ٹھوڑی پر نمودار ہو گئے۔ انسانی خون پینا میری ضرورت اور انسانوں کو اذیت ناک اور دردناک موت سے ہمکنار کرنا میرا من پسند مشغلہ ہے۔ جس کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو میں اس کا لحاظ نہیں کرتی۔ تم تو میری سوتن ہو۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا کی آنکھوں میں پراسرار چمک اور لہجے میں سختی اور صفاقی آ گئی۔ اب ماریا اتنی دہشت زدہ ہو چکی تھی کہ اس کی زبان بھی سانس چھوڑ چکی تھی اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے پنجرے کی سلاخوں سے لگ کر بیدے مجنوں کی مانند کپکپانے لگی۔ اپنے سارے کپڑے اتارو، شکنتلا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ماریا جواباً اسی حالت میں موت کے خوف سے کپکپاتی رہی۔ میں کہہ رہی ہوں کپڑے اتارو، شکنتلا حسب عادت زلفوں کو جھٹک کر تیز لہجے میں بولی۔ صرف یہی ایک صورت ہے کہ میں آج تمہیں قتل نہیں کروں گی، ورنہ اس نے خنجر نزدیک ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ماریا نے جلدی جلدی کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ اس نے سوچا آج جاں بخشی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ شکنتلا کو رحم آ جائے۔ چند ہی لمحوں میں ماریا سلاخوں سے جا لگی، بالکل عریاں حالت میں کھڑی تھی اور شکنتلا کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اب اس نے ایک رسی اٹھائی جو پہلے سے پڑی ہوئی تھی اور ماریا کی طرف پھینکتے ہوئے بولی، اپنے دونوں پاؤں پنجرے کی سلاخوں کو ساتھ باندھ دو۔ ماریا نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب ماریا سلاخوں کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے پاؤں ان کے ساتھ بندھے تھے۔ شکنتلا نے مزید رسی اٹھا کر اور ماریا کو کھڑا کر کے اس کے دونوں بازوں اور گردن کو بھی سلاخوں سے باندھ دیا۔ اب ماریا بے بس ہو چکی تھی اور پھر شکنتلا نے خنجر اٹھایا اور نپے تلے قدموں سے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ماریا کی طرف بڑھنے لگی۔ ملکہ عالیہ، آپ نے جاں بخشی کا وعدہ کیا ہے۔ ماریا گھڑگھڑائی، ضرور، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ آج تمہیں زندہ رکھوں گی۔ لیکن ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اچانک ایک آواز پیچھے سے آئی، سامری کا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا بلکہ ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شکنتلا نے فوراً گردن گھما کر دیکھا تو سامری ایک جانب سلاخوں کے سہارے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شکنتلا دیوی، درخت پر ہم آ گئے اور پھل دوسرے کھائیں۔ سامری نے تجھے رام ناتھ سے بچایا، ملکہ عالیہ بنایا، تم نے اپنے شریر سے فیضیاب ہونے کا وعدہ فرمایا، لیکن خواب کا میں بلگرام کو بلایا۔ بول کیوں؟ سامری کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ سامری جی، شکنتلا خنجر پھینک کر دوڑی اور تیزی سے سامری کے سینے سے لگ گئی۔ سامری جی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں تو پریشان تھی، آپ خیریت سے تو ہیں؟ شکنتلا ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی۔ اس کے کومل شریر کی سوندھی خوشبو اور لمس سے سامری کے جسم میں چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ شکنتلا دیوی، تمہارے لیے ایک بری خبر لایا ہوں، سامری نے شکنتلا کو الگ کرتے ہوئے کہا۔ کیسی خبر؟ شکنتلا نے الگ ہوتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ گرو نارائن نے تیرتھ جاپ شروع کر دیا۔ یہ کیا ہوتا ہے سامری؟ شکنتلا نے بھول پن سے باہیں سامری کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔
یہ کالی دیوی کا بڑا شب جاب ہے جس سے اس کے سیوک کو ایسی شکتی پراپت ہو جاتی ہے اور وہ اتنا مہان ہو جاتا ہے کہ کسی من پسند مخلوق کو اپنا غلام بے دام بنا لیتا ہے، اور اس کے لیے من پسند مخلوق تو ہے۔ کیا شکنتلا دھک سے رہ گئی اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ پرنتو تو چنتا نہ کر شکنتلا دیوی، سامری نے اسے کمر سے پکڑ کر زمین سے اٹھا کر دوبارہ نیچے رکھتے ہوئے کہا، سامری کے ہوتے ہوئے کوئی مائی کا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے سمترا چڑیل کو بھیج دیا ہے جو گرو نارائن کا دھیان بٹا کر اس کے عمل کو بھرشٹ کر دے گی۔ پرنتو تو نے میرا انتظار نہ کیا شکنتلا اور اپنے سندر شریر کی پیاس بلگرام سے مٹا ڈالی۔ پاپ کر لیا نا، سامری خفگی سے بولا تو شکنتلا بات فدکی سے اس کے ساتھ بغل گیر ہو گئی اور بولی، ہم کالی طاقتوں کے سیوک ہیں سامری جی، پوتر پاپ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرا شریر اور میں ہر وقت آپ کی سیوا کرنے کو تیار ہے۔ آئے میں آپ کو اپنی سندرتا نشیب و فراز کی سیر کروں۔ تو سندرتا دیوی ہے شکنتلا، سامری نے اس کو بالوں بھرے سیاہ بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا، اور دونوں زمین پر ہی لوٹن کبوتر ہونے لگے۔ کسی نرم بستر کا اپائے کریں سامری جی، شکنتلا نے ننگی دھرتی کی چبھن سے بےتاب ہو کر کہا۔ تو سامری نے پھونک ماری تو دوسرے ہی لمحے میں اسی قید خانے میں دونوں کے نیچے انتہائی خوبصورت پلنگ آ گیا، اور شکنتلا موجودگی سے بے نیاز ہو کر سامری کی پیاسی آتما کو سیراب کرنے لگی۔ ماریا دونوں کو ہوشناک کیوں کر ماریا دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اب بھی جوان تھی اور جب سے شکنتلا مہارانی بن کر آئی تھی وہ مہاراج سے بھی محروم تھی، لہٰذا اس کی روح تڑپنے لگی، سانس رکنے لگی اور جسم سلگنے لگا اور پسینے سے شرابور ہو گئی کہ اچانک سامری ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور غضبناک نظروں سے چھت کو گھورنے لگا اور بولا، اپرادھی، تیری یہ جرات، میں خود آ رہا ہوں۔ اور پھر چشمے زدن میں سامری پلنگ پر سے غائب ہو گیا اور شکنتلا طویل سانس لے کر رہ گئی اور خنجر اٹھا کر ماریا کی طرف بڑھی۔ ماریا پر خوف طاری ہوتا چلا گیا اور نزدیک پہنچ کر بولی، ماریا، میں تجھے قتل نہیں کروں گی، صرف تمہارا خون پیوں گی۔ یہ کہہ کر اس کا جواب سنے بغیر شکنتلا نے خنجر ماریا کی کلائی پر چلایا۔ ماریا سسکائی اور شکنتلا نے فوراً اپنا منہ اس کی کٹی ہوئی کلائی سے لگا دیا۔ ماریا سسکتی کسمساتی رہی لیکن شکنتلا ہونٹ اس کی کلائی پر رکھے بڑے مزے سے اس کا خون چوس چوس کر پی رہی تھی۔ کچھ خون زمین پر گر کر جم بھی گیا تھا۔ ماریا پر نکاہت طاری ہونی شروع ہو گئی لیکن شکنتلا اس کی حالت سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ کافی دیر بعد جب شکنتلا نے کلائی سے سر اٹھایا تو خون سے لتھڑے چہرے کے ساتھ ایک چڑیل دکھائی دے رہی تھی۔ اب اس نے ماریا کے کپڑے اٹھا کر ایک جانب سے پھاڑ کر پٹی نما بنائی اور ماریا کی کلائی پر پٹی کو مضبوطی سے کس دیا۔ کل پھر آؤں گی ماریا، شکنتلا گرائی، لیکن ماریا کا چہرہ ایک طرف ڈھلک گیا۔ پچھلی پیری سمترا چڑیل سامری کے حکم سے کلکتہ کی طرف اڑتی جا رہی تھی، زمین سے کئی سو فٹ بلند تھی۔ رات بھر سفر کے بعد وہ کلکتہ کالی کے مندر میں شمشان گھاٹ میں اسی جگہ اتری جہاں منڈل کے اندر گرو نارائن تیرتھ جاپ میں مصروف تھا کہ اچانک پرندے درختوں سے نکل کر خوفزدگی کے عالم میں چیخنے لگے۔ گرو نارائن نے اس اچانک پیدا ہونے والی چیخ کے نتیجے میں یکدم آنکھیں کھول دیں تو سامنے درختوں سے اونچی چڑیل دیکھ کر اس کے ہوش اڑنے لگے۔ ایک لمحے کو وہ جاپ بھول کر بھاگنے لگا لیکن پھر اچانک اسے خیال آیا کہ جاپ کے دوران ناٹک اور شبدیں ہوتے رہتے ہیں۔ گرو نارائن فوراً سنبھلا اور ہاتھ کے اشارے سے چڑیل کو بھاگ جانے کا اشارہ کیا اور اپنے جاپ میں مگن ہو گیا۔ سمترا نے پہلا وار خالی جاتے دیکھ کر ایک بار پھر فلک شگاف چیخ ماری اور اس طرح آگے بڑھی جیسے گرو نارائن کو اپنے پنجوں میں دبوچ لے گی، اور اس کے بعد اس نے لامتناہی چیخوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ گرو نارائن کے لیے جاپ جاری رکھنا مشکل ہو گیا اور وہ بار بار بھولنے لگا۔ چڑیل دیوانہ وار منڈل کے گرد طواف کر رہی تھی اور واہی تباہی بک رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر گرو نارائن منڈل کے اندر کھڑا ہو گیا اور جاپ اونچی آواز میں جپنے لگا۔ اب سمترا نے ایک درخت کو ہاتھ ڈالا تو موٹے تنے کا درخت کڑکڑاتے ہوئے زمین سے باہر آ کر اس کے بڑے بڑے ہاتھوں میں آ گیا۔
चुड़ैल ने दोनों हाथों में उठाकर दरख्त को सर से बुलंद करके पूरे जोर से गुरु नारायण की तरफ फेंका। दरख्त पूरी रफ्तार से इसके हाथों से निकला और गोली की तरह गुरु नारायण की तरफ बढ़ा तो गुरु नारायण की आंखों में तशवीश के आसार उमड़ आए। फिर गुरु नारायण ने चुड़ैल की तरफ ध्यान करके कुछ ऐसी जाप जपी कि वो जलकर राख हो गई। पूरा शमशान घाट सुमित्रा की चीखों से गूंजने लगा, लेकिन ये चीखें सिर्फ गुरु नारायण या जानवरों ने सुनी। सुमित्रा की जली हुई लाश जमीन पर गिरी थी और फिर लाश गलने सड़ने लगी और इसके बाद भाप बनकर हवा में उड़ गई। अब गुरु नारायण ने बैठकर सुकून से अपना तीरथ जाप फिर शुरू कर दिया। सांबरी का ये वार खाली जा चुका था। ये ऐन वही लम्हा था जब सांबरी गजबनाक होकर शकुंतला के पास से उठा था। सांबरी सीधा जाकर अपने खास कमरा जादू नगरी में जाहिर हुआ और तेजी से सामने रखे एक सफ़ेद शफाफ मुस्ततील संगमरमर जिसे वो जादू रोशन कहता था, इसकी तरफ बढ़ा। एक जनादेदार आवाज़ के साथ सांबरी गुरु नारायण के कायम करदा हिसार से चंद फुट के फासले पर ज़मीन के अंदर से बाहर नमूदार हुआ और कड़कदार आवाज़ में बोला, चूहे की औलाद, तूने मेरी सुमित्रा को तबाह कर दिया। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरा नाम सांबरी जादूगर है। इसका जादू सर चढ़कर बोलता है। अभी वक्त है, मंडल से बाहर आकर मेरे चरणों को छूकर डंडोत करके मुझे गुरु मानकर मेरा चेला बन जा। तेरी क्षमा की सिर्फ यही आखिरी सूरत है, वरना तेरी आत्मा भी चैन न पाएगी। गुरु नारायण ने इसकी तेज़ आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोली और हाथ के इशारे से ऐसे भाग जाने का इशारा किया और तेज़ी से होंठ हिलाने लगा। सांबरी ने इस हरकत से इसे गजबनाक नज़रों से देखा तो अचानक गुरु नारायण को अपने हुक्म में कई शेर दहाड़ते हुए सुनाई दिए। ये आवाज़ें इसे अपनी बिल्कुल पुश्त पर महसूस हुईं। इसे यूँ महसूस हुआ कि इसकी गर्दन पर अपना पंजा मारने ही वाले हैं। घबराकर गुरु नारायण ने एक पलटकर पीछे देखा तो इसे ऐन इसी लम्हे अपने आगे की तरफ इससे भी ज़्यादा शेर दहाड़ते महसूस हुए। तो गुरु नारायण बौखलाकर खड़ा हो गया और इसी बौखलाहट में इसका एक पाँव मंडल से बाहर आ गया। बस इसी लम्हा का सांबरी को इंतज़ार था कि एक दफ़ा गुरु नारायण मंडल से बाहर हो जाए। सांबरी ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर इसका पाँव पकड़ लिया और घसीट कर मंडल से बाहर ला फेंका। अब बाजी उलट चुकी थी, पांसा पलट चुका था। सांबरी ने जय काली माता का नारा बुलंद किया और इसके साथ ही दोनों हाथ बढ़ाकर गुरु नारायण की तरफ करके ज़ोर से झटके तो गुरु नारायण अपने तन बदन में शोले घुसते हुए महसूस हुए। इसके चारों तरफ आग लग चुकी थी, वो शोलों में गिरा था। इसके साथ ही गुरु नारायण ने उजरत से ओझल जा पड़ा। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे और सांबरी जय काली का नारा लगाकर फौरन अपनी जगह से गायब हो गया और फिर अपनी जादू नगरी में जाकर ही जाहिर हुआ। सांबरी और शकुंतला दोनों बाग में टहल रहे थे। सांबरी अभी अभी इसके कमरे में आया था और शकुंतला इस वक्त बाग की सैर के लिए कनीज़ों के हमरा निकलने ही वाली थी कि सांबरी के आने पर इसने कनीज़ों को अपने से खासा दूर रहने का हुक्म दिया था और अब वो दोनों नहर किनारे साथ साथ टहल रहे थे। गुरु नारायण का वो हशर किया है कि इसकी आत्मा नरक में व्याकुल रहेगी। सांबरी ने शकुंतला को खुशखबरी सुनाने के अंदाज में मुखातिब किया। वो कैसे? शकुंतला ने सांबरी के हाथ पकड़ते हुए पूछा। बड़ा महान पंडित बना फिरता था, परंतु वो ये नहीं जानता कि सांबरी का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है। एक ही नाटक में मैंने इसे पंडाल से बाहर ला फेंका और फिर आग इसको ऐसे खा गई जैसे सूखी लकड़ी को। सांबरी ने सीना फैलाकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हुए कहा और शकुंतला मारे खुशी से इसे लिपटकर प्यार करते हुए बोली, सांबरी तो शेर है और बाकी सब हेर फेर है, इसमें शक भी क्या है। सांबरी खुशी और फख्र से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन मुझे सुमित्रा के दर्दनाक इंजाम का बेहद अफसोस है। शकुंतला सांबरी एकदम उदास होते हुए बोला, वो मेरी दाया बाजू थी। इसकी मौजूदगी में मुझे बहुत कम काम खुद करने पड़ते थे और हर जगह से हर खबर ले आती थी। अब सांबरी अकेला रह गया। सांबरी बदस्तूर उदास था। तो क्या हुआ सांबरी, सुमित्रा के अलावा तेरे पास कोई और शक्ति नहीं? ये बात नहीं शकुंतला, परंतु वो कई रूप धारती थी। शक्तियाँ तो मेरे पास अनगिनत है, बेशुमार है। मेरे एक इशारों पर पहाड़ों को उल्टा कर सकते हैं। सांबरी ने सारा जीवन कठिन तपस्या में गुजार कर देवताओं के
آشیرواد لیے ہیں۔ سامری آج اس نہ پر ہے کہ موت بھی اس کے قریب آنے سے قبل سوچے گی ضرور۔ روپ تو ہر ایک میں بھی دھار سکتی ہوں سامری، شکنتلا نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اب خوابگاہ میں آ چکے تھے۔ باہر اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شکنتلا اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی اور سامری بڑی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شکنتلا نے تمام باغیوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تخلیہ کے بعد وہ قدم قدم چلتی سامری کی کرسی کے پاس آئی اور پھر اس کے پاؤں میں بیٹھ کر دونوں ہاتھ سامری کی پنڈلیوں کے گرد لپیٹ کر اپنی تھوڑی اس کے گھٹنوں سے لگا دی اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں سامری کی آنکھوں میں ڈال کر بولی، سامری مجھے بھی اپنی شاگردی میں لے لو، میں بھی جادو سیکھوں گی۔ تو خود بہت بڑی ساحرہ ہے شکنتلا۔ سامری اپنی بدھی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر پیار سے بولا، تیرے حسن کا جادو جس پر چل جائے وہ دنیا سے بیگانہ اور تیرا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ مجھے ٹالو نہیں، شکنتلا منہ بسوڑتے ہوئے بولی، میں ہر وقت ڈرتی رہتی ہوں کہ کسی دن میرے دشمن مجھے آگ میں نہ جلا دیں، اور پھر تلوار اور نیزہ بھی تو مجھے کاٹ کر رکھ سکتے ہیں، اور میں ابھی دنیا کا مزہ لینا چاہتی ہوں، مرنا نہیں چاہتی۔ تم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میرا جیون محفوظ ہو جائے تاکہ ہم دونوں امر ہو جائیں اور آزادی سے جیون کا لطف لیں۔ یہ تو بہت مشکل اور کٹھن تپسیا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کو رام کرنا معمولی بات نہیں، جان جوکھوں کا کام ہے۔ عمل غلط ہونے یا دھیان بٹنے کی صورت میں جان بھسم بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے منظور ہے، میں کروں گی۔ آج سے تو میرا گرو اور میں تیری چیلی ہوں سامری۔ شکنتلا خوشی اور بے تابی سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی اور سامری کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اسے بستر کی طرف چل پڑی۔ سامری، شکنتلا، بلگرام اور پریا چاروں تابانہ کی حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو سکتا تھا۔ عوام کی فلاح کا کوئی خیال نہ تھا۔ ہر طرف ظلم سر اٹھائے اور تمام موقع پرست ان کے گرد ہونے لگے۔ پریا محل کے ہر کام پر نظر انداز تھی۔ ریاست کے جیلوں اور شاہی قید خانے پر اس نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ظلم کی دیوانی پریا ذرا ذرا بات پر قیدیوں کی چمڑی ادھیڑ دیتی۔ شکنتلا کو ہر دوسرے تیسرے دن تازہ انسانی خون فراہم کیا جاتا۔ ہر رات عیاشی ان دونوں کی عادت بن گئی۔ ان کی خوابگاہ میں نیا مرد ہوتا۔ شکنتلا جسمانی تسکین کے بعد اسی مرد کا خون پی لیتی۔ سامری اور بلگرام بھی شکنتلا کے جسم پر پورا حق رکھتے تھے۔ ان کے لیے وقت کی قید نہ تھی بلکہ محل اور ریاست کی۔ جس کنیا کو چاہتے اس کی شریر سے فیضیاب ہو جاتے۔ ہر طرف ظلم و تشدد کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ پریا ریاست کے ہر فرد سے اس کی آمدن سے معقول لگان حاصل کرتی، جس کی وجہ سے خزانہ بھرنے لگا اور عوام غربت اور ظلم کی چکی میں پسنے لگی۔ ہر ماہ کالی کے مندر کے احاطہ میں شاہی عدالت لگتی اور سزا اور انصاف کے نام پر سینکڑوں بے گناہ اذیت ناک طریقے سے مروا دیے جاتے۔ کھیلوں کے نام پر غلاموں اور قیدیوں کی لڑائی کروائی جاتی جس میں کسی ایک کی موت یقینی ہوتی۔ پریا اور شکنتلا کی شاہی سواری کے آگے انسان جتے ہوئے تھے جس پر شاہی جلاد مسلسل کوڑے برساتے۔ انسانوں کی چیخیں و خون کی اٹھتے چھینٹے پریا اور شکنتلا کی تسکین کا باعث بنتے۔ بلگرام کو عام سپہ سالار تھا لیکن ظلم کے اس سیلاب میں بھی بہہ نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ شکنتلا اور سامری مہان شکتیوں کے مالک ہیں۔ اگر اس نے ذرا سا بھی اختلاف کیا تو اس عبرتناک انجام سے دوچار کر سکتا تھا، اور سامری کے لیے تو جادو ہی سب کچھ تھا۔ انسانی زندگی یا حکومت اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ تابانہ میں ہر طرف ظلم کی آندھی چھا چکی تھی۔ کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ انصاف ناپید اور خوشحالی عوام کی دسترس سے دور ہونے لگی۔ لیکن شاہی محل اور حکمرانوں کا ہر جگہ پر کالا راج قائم ہو گیا۔ ادھر شکنتلا نے سامری کو رام کر لیا تھا۔ سامری نے اسے عمل کرنے کا طریقہ اور جاب بتا دیتا تھا جو شکنتلا کے لیے مشکل نہ تھا کیونکہ یہ اس کا من پسند تھا۔ اس عمل کی روح سے اسے کالی دیوی کو رام کرنا تھا اور کالی کو مندر کی حدود میں اپنے منڈل کو اندر رہ کر زندہ انسان کے پیٹ پر چھری یا خنجر کی نوک رکھنے کے بعد اسے یہ منتر اومکار کالی دیوی منتر لوہے 1000 مرتبہ پڑھنا تھا۔ منتر پڑھنے کے ساتھ ساتھ چھری یا خنجر کی تیز نوک انسانی پیٹ میں دائیں سے بائیں طرف گھماتے ہوئے پیوست کرنی تھی۔
اس کے بعد اس چھری کی مدد سے چاک کر کے انسانی آنتیں باہر نکال کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ پیٹ کے اندر سے اوپر کی طرف ہاتھ لے جانا اور پھر انسان کا دل نکال کر منتر کر کے مکمل ہونے پر اسے کچا چبا جانا تھا۔ یہ ایک گندا اور غلیظ عمل تھا، لیکن مہان شکتی کے حصول کے لیے شکنتلا اس سے بھی نچلی سطح پر جا سکتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ کرنے پر بخوشی تیار ہو گئی۔ ہر 1000 مرتبہ یہ منتر پڑھنے کے بعد ایک انسانی بلیدان اسے کرنا تھا۔ 93 انسان قربان کرنے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ انسان نوجوان اور خوبصورت ہوں، جن میں آدھی لڑکیاں اور آدھے مرد ہوں، جبکہ ایک بچہ شیر خوار ہو۔ شکنتلا نے تیاری کرنی شروع کر دی اور کالی کے مندر میں بڑے ہال کے بیچوں بیچ کالی ماتا کے بت کے نیچے یہ عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس مقصد کے لیے عام لوگوں کے لیے مندر بند کرنے اور مندر کے چاروں طرف سینا کا پہرا لگا دینے اور عام آدمیوں کو مندر سے ایک کوس دور رکھنے کا حکم جاری ہوا۔ اب کالی کے بت کے مرکزی ہال کے اندر سلاخوں سے بنے ہوئے بہت بڑے مضبوط پنجرے کا بندوبست کیا گیا، جس میں تمام قیدی جو بلیدان ہونے تھے سما سکیں۔ آج صبح سے ہی شکنتلا اور پریا شہر کے دورے پر نکلیں۔ دونوں 8 پہیوں والی بگھی پر سوار تھیں، جس کے آگے ماریا، سادھنا، کوشلیہ، پوجا اور 3 دوسری لڑکیاں جتی ہوئی تھیں۔ یہ نہایت خوبصورت تھی، لیکن کوڑوں کی مار سے ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ بگھی کے آگے پیچھے خوبصورت گھوڑوں پر سرکاری مسلح اہلکار تھے۔ شکنتلا حسب معمول قیمتی پوشاک میں نیم دراز ہو کر باہر نظارہ کر رہی تھی اور پریا اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ شکنتلا کے دونوں پاؤں اس کی گود میں تھے۔ دونوں آج شہر سے بلیدان کے لیے مرد اور عورتیں تلاش کرنے نکلی تھیں۔ شہر کے تمام لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کر بگھی کے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہونے کا حکم جاری ہو چکا تھا، اور جو لوگ گھروں کے اندر تھے انہیں سپاہی نکال نکال کر گرفتار کر رہے تھے۔ تمام مرد، عورتیں اور بچے ہاتھ باندھے راستے کے طرف کھڑے تھے۔ بگھی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ شکنتلا جس کی طرف اشارہ کرتی، سپاہی اس کو پکڑ کر فوراً اس کے گلے میں چمڑے کا پھندا ڈال دیتے تھے۔ پریا ساتھ ساتھ اس کو اپنے مشورے بھی دے رہی تھی۔ اچانک پریا نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ دیکھیے ملکہ یاریہ، اس عورت نے کیسا چھوٹا گول مٹول بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ شکنتلا نے سر گھما کر دیکھا تو اس کو بھی پہلی نظر میں تقریباً 1 سالہ بچہ بڑا پسند آیا۔ اس نے فوراً بگھی رکوا کر پریا کو نیچے اتر کر وہ بچہ لانے کا حکم دیا۔ بگھی رکتے ہی ایک سپاہی بگھی کے اونچے پائدان کے نیچے گھٹنے زمین پر ٹیک کر رکوع کی حالت میں ہو گیا، اور پریا اس کی کمر پر پاؤں رکھ کر فاخرانہ انداز سے نیچے اتری اور دونوں ہاتھ کوہلوں پر رکھ کر مٹکتی چال سے اس عورت کی طرف بڑھنے لگی جو بچہ سینے سے چمٹائے کھڑی تھی۔ پریا کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر عورت کا رنگ پھک ہو گیا، اور سہم کر اس نے بچے کو زور سے دبا لیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ پریا خراما خراما چلتی اس کے پاس پہنچ کر رک گئی، اور پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے بچہ طلب کیا تو بچہ کی ماں خوفزدگی کے انداز سے اپنی گردن نا کے انداز میں دائیں بائیں آہستہ آہستہ غیر ارادی طور پر ہلانے لگی اور الٹے قدموں ہولے ہولے پیچھے ہٹنے لگی۔ تو پریا نے ایک دم دونوں ہاتھوں سے بچہ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، لیکن وہ عورت بھی بچہ پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ اب بچہ اپنی ماں اور پریا دونوں کے ہاتھوں میں تھا۔ دونوں اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ شکنتلا دونوں ہتھیلیاں تھوڑی کے نیچے رکھ کر کوہنیاں بگھی کے کنارے پر رکھے یہ دلچسپ منظر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پریا کو جب بچہ لینے میں مسلسل ناکامی ہوئی تو اس نے کھینچ کر تماچا عورت کے منہ پر مارا۔ اب عورت کا خامند اور مزید رشتہ دار بھی اکٹھے ہو چکے تھے اور ہاتھ جوڑے پریا کی منت سماجت کرنے لگے کہ عورت اس کا بچہ نہ چھینے، لیکن پریا سنگ دل ہو چکی تھی۔ اسے ماں کے پیار کا کیا احساس ہو سکتا تھا؟ اس نے ایک بار پھر بچہ زور سے کھینچا۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا کہ اچانک عورت نے پریا کی کلائی کے پاس منہ لے جا کر زور سے پریا کو دانتوں سے کاٹ لیا۔ پریا نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، اور اسی وقفے میں وہ عورت اپنا بچہ لے کر پیچھے کو سرپٹ بھاگ نکلی اور گلیوں میں گھس گئی۔ پریا اپنی کلائی پر دوسرا ہاتھ رکھے سخت غصے اور شرمندگی کے عالم میں بھی اس نے فوراً سپاہیوں کو اشارہ کیا تو کئی گھڑ سوار اور پیدل سپاہی اس عورت کے تعاقب میں چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچہ ایک گھڑ سوار سپاہی ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے لے آیا
اور دوسرے گھڑسوار کے ہاتھ میں وہ موٹا رسا تھا جس کا دوسرا پھندا بنا کر اس عورت کے گلے میں ڈالا گیا تھا اور وہ عورت گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتی آ رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس عورت کے تمام عزیز رشتہ دار اور اہل شہر پریا کی منت سماجت اور رحم کی درخواست کرنے لگے، لیکن اب پریا کی سنگ دلی سر اٹھانے لگی تھی۔ اس نے سپاہی کو بچہ کنیزوں کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور عورت کو اسی حالت میں ساتھ رکھنے کا کہہ کر واپس چل پڑی۔ بگھی کے پاس پہنچ کر رکی تو ایک پیادہ پھر گھٹنے زمین پر ٹیک کر بیٹھ گیا اور پریا اس کی کمر پر پاؤں رکھتے ہوئے رعونت کے ساتھ بگھی پر چڑھ گئی۔ سارے شہر کا چکر لگانے کے بعد شاہی سواری مطلوبہ سامان لے کر محل کی طرف چل پڑی۔ سواری کے پیچھے وہ تمام مرد عورتیں جن کے گلے میں چمڑے کے پٹے ڈالے تھے، گھوڑوں کے پیچھے بندھے ہاتھوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ کالی دیوی کے مرکزی دلان میں شکنتلا سامری کے بنائے ہوئے منڈل میں اپنا جاپ شروع کر چکی تھی۔ سامری اس جاپ کی براہ راست نگرانی کر رہا تھا اور پریا شکنتلا کی مدد کے لیے اس کے پاس موجود تھی۔ وہ قیدی بھی موجود تھے جن کا بلیدان کیا جاتا تھا۔ باقی تمام قیدی ایک بڑے پنجرے کے اندر تھے۔ پہلے تجربے کی صورت میں یہ قیدی پھڑکتے ہوئے منڈل سے باہر نہ نکل جائیں اور بے قابو نہ ہو جائیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں انتہائی مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے اور ان قیدیوں کو علیحدہ علیحدہ لکڑی کے تختے پر مضبوطی سے کس دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اب ان کی حرکت ناممکن تھی۔ شکنتلا آسانی سے خنجر اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتی تھی۔ سارے مندر کے گرد دور دور تک فوجیوں کا پہرا تھا، کوئی غیر متعلقہ شخص نزدیک نہ آ سکتا تھا۔ شکنتلا اب تک کئی قیدی کامیابی سے ذبح کر چکی تھی۔ مندر کے حال میں خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ سامری قریب ہی ایک کرسی پر براجمان انتہائی چوکنا تھا۔ پریا ایک قیدی کی بلیدان کے بعد دیکھتی رہتی۔ جیسے ہی شکنتلا منتر پڑھتے ہوئے اسے 1000 منتر مکمل کرنے کا اشارہ کرتی تو وہ فوراً 2 غلاموں کی مدد سے پنجرے میں ایک تختہ جس پر قیدی بندھا ہوتا نکال گھسیٹ کر منڈل کے اندر کر دیتی اور شکنتلا اس کے پیٹ پر خنجر دائیں سے بائیں پھیرتی ہوئی بے بس کرتی چلی جاتی۔ تکلیف کی شدت سے قیدی پھڑکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن منہ بند ہونے اور مضبوط ڈوریوں کی وجہ سے کسمسا کر رہ جاتا۔ تکلیف کی شدت اور موت کے خوف سے اس کی آنکھیں باہر ابل آتی، لیکن ملکہ شکنتلا جو کہ پتھر دل تھی، اس کے ہاتھ نہ رکتے اور وہ مکمل پیٹ جاگ کر کے ہاتھ سے زندہ تڑپتے قیدی کی اندڑیاں باہر نکال کر رکھ دیتی اور الٹا ہاتھ اندر گھسیٹ کر اس کا دل ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالتی اور اپنے دانتوں سے چبا ڈالتی۔ حال میں مکمل خاموشی تھی۔ پیروں کی شکتی حاصل کرنے اور کالی دیوی کو رام کرنے کے لیے یہ عمل ابھی 3 دن مسلسل جاری رہتا تھا اور آج تو پہلا دن تھا۔ اوجل جاپ کے مکمل ہوتے ہی گرو نارائن اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ اب آگ کے شعلے اس پر کوئی اثر نہ کر رہے تھے، لیکن منتر پڑھنے سے قبل جو آگ اس کے جسم کو جھلسا چکی تھی، اس کی تکلیف سے ہی اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ سامری اس کی موت کو یقینی جان کر جا چکا تھا، لیکن گرو نارائن آہستہ آہستہ شعلوں سے باہر آیا اور کالی کے مندر کی طرف چل پڑا تاکہ کوئی نئی تدبیر کر سکے۔ اپنی کوٹھری میں پہنچ کر وہ لیٹ گیا۔ اس کو جاپ ادھورا رہ جانے کا بہت دکھ تھا۔ مکمل ہونے کی صورت شکنتلا اس کی داسی بن جاتی اور وہ مہان ہو جاتا، لیکن اب اس کے لیے یہی کافی تھا کہ سامری کے خیال میں وہ زندہ جل چکا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ دوبارہ منڈل بنا کر جاپ شروع کر دیا جائے، کیونکہ اب سامری اسی طرف سے غافل تھا۔ لہٰذا اگلے دن وہ ایک حکیم سے جلے حصے پر لیپ کرنے کی دوا لے آیا اور اس کو سارے شریر پر مل لیا، جس سے اس کو سکون آ گیا۔ رات گئے تک وہ کافی آرام محسوس کرنے لگا۔ اب اسے پھر کسی حرامی بچہ کی تلاش تھی۔ اس مقصد کے لیے مندر کی کسی داسی کا پتہ چلانا ضروری تھا، کیونکہ اکثر مندروں میں داسیاں پنڈت پجاریوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہتی تھیں۔ تھوڑے دن مندر میں گزارنے کے بعد اسے ایسے بچہ کا پتہ چل گیا جو کہ حرامی تھا۔ گرو نارائن نے اسے اغوا کر کے اپنی کوٹری میں باندھ کر ڈال دیا اور پھر چند دن بعد ایک رات کے آخری پہر کالی ماتا کے چرنوں تلے جب حال کے اندر کوئی نہ تھا، اس کا بلیدان کیا اور تیرتھ اشنان کر کے دوبارہ شمشان گھاٹ آ کر منڈل کھینچ کر بیٹھ گیا اور اپنا جاپ شروع کر دیا۔
शकुंतला काली देवी का जाप मुकम्मल करने के बिल्कुल नज़दीक थी। चंद एक बलिदान ही रह गए थे। परिया और दीगर कनीज़ें भी थक चुकी थी। शकुंतला इस वक्त मुकम्मल खून आशाम नजर आ रही थी। इसका सारा जिस्म, हाथों, पाँव, मुंह, सर खून से भरे थे। कई दिनों से खून देख देख कर इस पर वहशत सवार हो चुकी थी, क्योंकि बलिदान का खून वो पी न सकती थी। अब भी वो किसी मशीनी अंदाज में मंत्र जाप रही थी। पूरा हाल खून से लथपथ था। परिया और कई गुलाम इस खून पर फिसल कर गिर चुके थे। वो सब भी खून आलूद हो चुके थे। अलबत्ता सामरी अभी तक हशाश पिशाश था और इसके चेहरे पर कोई थकावट न थी। आधे अमल के बाद शीख और बच्चा भी ज़िबा किया जा चुका था और अब सिर्फ आखिरी मर्द और एक लड़की बाकी थी। बाकियों का अंजाम देखकर ये पहले ही से नींद मुर्दा हो चुके थे। शकुंतला ने मंत्र 1000 बार पूरा करने के बाद परिया को इशारा किया तो गुलामों ने मर्द को पिंजरे से घसीट कर बाहर निकाला और शकुंतला के आगे कर दिया। शकुंतला ने वहशियाना तरीके से खंजर इसके पेट पर फेरते हुए दस्ते तक पेट के अंदर घुसेड़ दिया और एक ही झटके में आंतें बाहर निकाल लीं और उल्टे हाथ से इसका दिल पकड़कर बाहर खींचा और दांतों से चबा लिया। और अब आखिरी 1000 बार मंत्र जपने लगी कि अचानक मंदिर में लगी तमाम घंटियां आहिस्ता आहिस्ता बजने लगीं। सामरी चौंक पड़ा और इसके चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां होने लगे और इसने फौरन सर फेर कर काली देवी के बुत को देखा तो देवी की सुरख जुबान और काले स्याह हाथ आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे थे। थोड़ी देर बाद भजन गाने की आवाज़ें उभरी। महसूस हो रहा था कि बहुत से देवदासियां मिलकर कोर्स के अंदाज में धीमे लहजे के अंदर भजन गा रही थी और मंदिर की घंटियां इस कोर्स में इनकी संगत कर रही थी। और अब वो ज़्यादा मुस्तैदी से अपना अमल जारी रखे हुए थी। खासी देर तक वो मंत्र पढ़ती रही, घंटियां बजती रहीं, देवदासियां भजन गाती रहीं और काली देवी के सुरख जुबान हिलती रही। अब शकुंतला मंत्र मुकम्मल करने के नज़दीक थी। परिया ने तख्ते पर जकली बेबसी का नमूना खूबसूरत जवान लड़की को घसीटकर मंडल के करीब पहुंचा दिया। अब शकुंतला ने इसे इशारा किया तो दोनों गुलामों ने तख्ता मंडल के अंदर कर दिया। आखिरी बलिदान मुकम्मल हो रहा था। शकुंतला ने पेट चाक कर दिया। लड़की तड़प रही थी। शकुंतला बाएं हाथ से इसका दिल निकाल रही थी। सामरी खड़ा हो गया। मंदिर के हाल में कई फटी लाशों का अंबार लग चुका था। शकुंतला ने अपना जाप मुकम्मल कर लिया था। इसकी खौफनाक सूरत देखी न जाती थी। अचानक देवी ने जोर से सांस लेकर अंदर की तरफ खींचना शुरू किया तो फर्श पर बिखरा खून धार की शक्ल में उठने लगा और सीधा काली देवी की हिलती जुबान के ऊपर पड़ने लगा। सांस के अंदाज में खींचा जा रहा था। इसमें कोई वफा न था। फर्श पर बिखरा खून अब देवी की जुबान पर गिर गिर गायब हो रहा था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर साकित थे। सामरी ने शकुंतला को अपनी मंडल से बाहर आने से मना कर दिया था और निडाल सी खड़ी थी। अचानक खूब अंधेरा छा गया। तमाम शम्मे और दिए बुझ गए। हाथ को हाथ दिखाई न देता था। कोई आदमी दूसरे को नजर न आ रहा था। अंधेरा कब्र के अंधेरे से भी गहरा होने लगा और लब लब की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कुछ पी रहा हो, जुबान से चाट रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा कम होने लगा। एक दूसरे के चेहरे दिखाई देने लगे। दूर एक कोने से ऊपर की जानिब से रोशनी गहरी होने लगी, जैसे सुबह सादिक के वक़्त फूटती है। अब कमरा सुबह की रोशनी की मानित रोशन हो गया। शकुंतला, परिया, सामरी और दोनों गुलाम मौजूद थे और हैरानी से चारों जानिब देख रहे थे। जहाँ खून का एक छींटा तक न था, कोई लाश वहाँ न थी। इनके जिस्मों पर भी खून का कोई निशान न था। तमाम लोग साफ सुथरे लिबासों में थे, जैसे बलिदान और जाप से पहले पहने आए, बिल्कुल वैसे ही थे। अभी वो हैरान भी थे कि अचानक भयानक और करख्त आवाज़ उभरी, जो किसी औरत की आवाज़ मालूम होती थी। शकुंतला जी देवी जी। शकुंतला की जुबान से गैर इरादी तौर पर निकला, तूने वो जाप किया जो बड़े बड़े महान पंडित पुजारी न कर पाए। तू आज से काली माता की महासेवक है। काली की महाबेराब तेरे दास है। तेरे एक इशारे पर तेरी भावना पूरी करेंगे। शकुंतला, तूने काली की वो प्यास बुझाई